अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर एक नए प्रोग्राम के साथ, और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी डॉन अखबार से नासिर इकबाल साहब और एक्सप्रेस ट्रिब्यून से सीनियर सहाफ़ी असनाद मलिक मेरे साथ मौजूद है। और हम बात करेंगे दो तीन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। हफ्तावार ये हमारी डिस्कशन जो है वो इस प्रोग्राम में हुआ करेगी। आज के मौज़ूआत हैं कि इमरान ख़ान की जो ज़मानत है वो क्यों लटक गई है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या चल रहा है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन और सदर के दरमियान जो महाज़राई है, क्या वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी और सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या कर सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत जब से बनी है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ सामने आ रहे हैं, और एक बड़ी एक्सक्लूसिव जो ख़बर है वो हमारे साथ शेयर करेंगे असनाद मलिक साहब। शुरू करते हैं नासिर इकबाल साहब आपसे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इमरान ख़ान की जो ज़मानत है वो कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाती है, कभी हाई कोर्ट की तरफ आ रही है, तो ये दरमियान में मामला लटक सा गया है। जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट शायद किसी की फेवर कर रही है, और कुछ लोग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं आपने ये नहीं करना वो नहीं करना। तो क्या आप क्या देखते हैं? जी शुक्रिया साकिब बशीर। ये बड़ा मामला दिलचस्प हो गया है साकिब बशीर साहब, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की जो उम्मीदें कभी टूट जाती हैं कभी जुड़ जाती हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जब कोई एक्शन लेती है तो लोग कहते हैं कि वाह वाह वाह, सुप्रीम कोर्ट की क्या बात है, आज तो कुछ हो के ही रहेगा। और यहाँ तक लोग कहते हैं कि आज इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, अब हम जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकती, क्योंकि आपको याद होगा कि जब इलेक्शन मैटर हुआ था तो इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। जो पंजाब की जो डिसोल्यूशन हुई थी असेंबली की, तो जब एक केस सुन रही थी सुप्रीम कोर्ट में कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, तो इसमें सीनियर जो जजेस थे, जैसे सैयद मंसूर अली शाह साहब थे, जस्टिस अतर मनीला साहब थे, जस्टिस यहिया आफरीदी साहब थे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि जब एक केस एक हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लाहौर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। तो इसमें भी मामला तकरीबन वैसे ही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक मामला सुन रही है इमरान खान साहब की जो 3 साल की जो वो कन्विक्शन है उसकी सस्पेंशन का केस सुन रही है। और बल्कि पीटीआई के लोग तो अब ये भी कहते हैं कि चूंकि प्रेसिडेंट साहब ने अगस्त 14 को रिमिशन का ऐलान किया है, तो इमरान खान साहब की जो सज़ा है वो 3 साल से 2.5 साल हो गई है। तो अब वो क्वालिफाई करते हैं कि अब उनको सस्पेंशन हो जानी चाहिए या उनको बेल मिल जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब जजेस बैठे हैं, वो जब ये केस सुनते हैं तो बाद में वो रियलाइज़ भी करते हैं कि इंटरफेरेंस करना इस तरह ज़रा ये ब्लैटेंट हो जाएगा, मतलब ये बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो जाएगा। तो उन्होंने उसका भी एक नया हल निकाल लिया। अब उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान या हुकूमत को कहा है कि आप हमें एक रिपोर्ट दें कि इमरान खान साहब जो जेल में हैं उनकी जो लिविंग कंडीशन है उन क्या वो कैसी है, क्या वो बहुत ख़राब है या क्या बहुत अच्छी है, या हुकूमत ने जो शिकायत। अच्छा, रिपोर्ट पे मैं आता हूँ। असनाद मलिक साहब ये बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ट्रायल कोर्ट भी ये मामला नहीं देख सकी, हाई कोर्ट भी ये मामला नहीं देख सकी कि जुरिस्डिक्शन वाला जो है, उसके बाद उन्होंने इंटरवीन किया। और उसके बाद एक और ट्रेंड चला है कि कुछ लोग जो PMLN के हैं वो जस्टिस बंदयाल या उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन चला रहे हैं, और जो हमने रात देखा कि ट्रेंड चल रहे हैं चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के हक़ में भी। तो ये क्या है, मतलब अदालती महाज पे अदलिया या इंसाफ की बजाय ये क्या चल क्या रहा है? देखें, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। एक तो जुडिशल पॉलिटिक्स का जो एलिमेंट है वो भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। जजेस तकसीम है हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में भी। दूसरा मामला है कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल, उनको नून लीग ने तो बहुत ज़्यादा ग्रिल किया हुआ है, क्रिटिसाइज सोशल मीडिया पे, उनको विलन के तौर पे जो है वो सामने लेके आ रही है। हालांकि मेरे ख्याल में जितना बंदयाल साहब ने एज़ कम्पेयर टू साकिब निसार और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बहुत चीज़ों में इनके तो किसी मामले में इंटरफेयर नहीं की। नून लीग को शिकवा ये है कि जी आप PTI को या इमरान खान को बंदयाल साहब इलेक्शन क्यों दे रहे हैं। पंजाब असम्बली का जब होता है दोस्त मजारी पे रूलिंग पे सेटिसाइड होती है, वो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन था, उसमें भी उनको रिलीफ मिलता है और चीफ प्रेसिडेंट वज़ीर आला बन जाते हैं। 63A की इंटरप्रिटेशन है। डायरेक्टली नून लीग को जस्टिस बंदयाल ने कोई जजमेंट नहीं दिया।
حالانکہ ان پہ میسو کرٹیسزم ہو رہی ہے، یہ ہے کہ ان پہ، لیکن شکوہ یہ ہے کہ آپ عمران خان کو کیوں فیور کر رہے ہیں؟ اب عمران خان کو فیور وہ اس وجہ سے میری اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیف جسٹس کا مزاج نہیں تھا. یہ جو کیس تھا یہ 16 دن بعد لگا، حالانکہ یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ 8 تاریخ کیس یہ فائل ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں میٹر، سپریم کورٹ میں بھی میٹر جو ہے وہ چیلنج ہو گیا تھا. یہ جو پوسٹ ڈورنگ دا ٹرائل جو معاملات تھے جوریسڈکشن کے مینٹینیبلٹی پہ، ان کو 13 دن ویٹ کیا گیا اور 13 دن بعد معاملہ آیا. اب کیونکہ چیف جسٹس جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، جب بھی کوئی چیف جسٹس ریٹائر ہوتا ہے اس کو اپنی لیگیسی کا خیال ہوتا ہے کہ میں کیا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے کیسے یاد رکھا جائے گا. اب انہیں اندازہ ہے کہ ایک طرف تو میری بہت زیادہ تنقید ہے، لیکن دوسری طرف ابھی تک ان سے امید ٹوٹی نہیں ہے سپریم پی ٹی آئی کی. وہ اس امید کو جو ہے وہ انہوں نے ہمیشہ قائم رکھا ہے. اب بھی انہوں نے یہی معاملہ اٹھایا اور 2 گھنٹے کی سماعت کی بدھ والے دن کہ جی یہ کس طرح ٹرائل کورٹ کا آرڈر بھی ان کے سامنے نہیں تھا، لیکن انہوں نے آبزرویشن دی اور انہوں نے کہا کیوں نہ ابھی ہم اکیوز کو جو ہے وہ رہا کر دیں. لیکن پھر کہا کہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں، ویٹ کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے وہاں ان سے غلطی ہوئی، وہ اسلام آباد وہ بات نہ کرتے. تو کیونکہ انہوں نے جب یہ بات کی تو ظاہری بات ہے جیسے بندیال اور اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت بڑا شدید قسم کا ایک تناؤ ہے، وہ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. جب سے وہ الیکشن انہوں نے پنجاب اسمبلی والا اٹھایا تو جب اسٹیبلشمنٹ سے ان کا پنگا شروع ہوا تو اسٹیبلشمنٹ کو الیکشن کمیشن بھی ان کے، یہ سارے ایک پیج پہ ہیں، الیکشن کمیشن، اسٹیبلشمنٹ، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب کسی نہ کسی جگہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ جو چیف جسٹس جو ریٹائر ہو رہا ہے ان کے، حالانکہ ان کی خواہش تو تھی کہ اگلے دن آدھے گھنٹے میں جو ہے وہ ان کو ریلیف مل جائے گا، عمران خان کی سزا سسپینڈ ہو جائے گی، لیکن نہیں کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے معاملہ سنا ہے، بڑا ابھی لمبل سے پرولانگ ہو رہا ہے. اتنا ٹرائل کورٹ میں نہیں کیس سنا گیا، سسپینشن کا معاملہ اتنا لمبا سن رہا ہے، حالانکہ مین اپیل جو ہے وہ ابھی پینڈنگ ہے. یا تو یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ چلا جاتا. تو اب یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے پی ٹی آئی کی سپورٹر کی، وہ تو اب ان کو داد دے رہی ہے اور اس معاملے میں. لیکن چیف جسٹس صاحب ایک بات جو بڑی واضح ہے کہ وہ ہر معاملے میں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جی، لیکن وہ لاجیکل اینڈ تک نہیں پہنچاتے. وہ چاہ رہے تھے کہ الیکشن ہو. ایک اس میں تھوڑا سا ایک مزیدار ایک پہلو بھی ہے، میں وہ صرف چھوٹا سا ہائی لائٹ کروں گا کہ جو سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ تھا وہ اگست 3 کا معاملہ تھا، جس میں ہائی کورٹ نے واپس کیا تھا، ریمانڈ کیا تھا ڈسٹرکٹ سیشنز کورٹ کو کہ آپ یہ اپنی جوریسڈکشن دیکھیں اور یہ اس کو پھر فیصلہ کریں. اچھا، آرگومنٹ جو سردار کھوسا صاحب نے کیا، سردار لطیف کھوسا صاحب نے، یہ وہی آرگومنٹ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کر رہے ہیں. انہوں نے جو وہاں ایشوز اٹھائے ہیں، جو اگست 5 کی جو ججمنٹ ہے، جو سیشنز کورٹ کی ججمنٹ جس میں انہوں نے کنوکشن دی ہے، جو آرگومنٹ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اٹھائے وہی آرگومنٹ انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی اٹھائے. تو یہ تو لیکن انہوں نے تو کرنے تھے نہیں، لیکن صاحب انہوں نے تو یہ بات کرنی تھی. ججز کو یہ نہیں تھا کہ ججز کے سامنے جسٹس جمال مندوخیل صاحب بار بار ان کو یہ بتا رہے ہیں جو بینچ میں تھے چھوٹی، کہ آپ جو یہ سوال کر رہے ہیں آپ اپنا رائٹ آف اپیل ختم کر رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ یہ معاملہ آپ یہاں کر کے پریجوڈس بھی کر رہے ہیں اور یہ معاملات ہم دیکھ ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ تو اپیل میں آنے ہیں، تو آپ تو اپیل بھی خراب کر رہے ہیں. ایک چیز جو پتہ چلی تھی، نیکسٹ آپ سے میرا سوال ہوگا کہ جو چیف جسٹس عامر فاروق ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ایک معاملہ سنگل بینچ میں بھی ان کو جب بتایا گیا کہ پینڈنگ ہے اور سپریم کورٹ میں بھی سملر نیچر کا ہے، تو انہوں نے پھر یہ ایک آبزرویشن دی کہ سنگل بینچ اور سپریم کورٹ کے درمیان جو ڈویژن بینچ ہے یہ ایک سینڈوچ بن چکا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان کی ضمانت میں کوئی سینڈوچ جو ہے وہ بن چکی ہے. اس وقت سارے لوگ جو ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید سینڈوچ. وہی میں کہہ رہا ہوں، ایک طرف جیسے عامر فاروق ہیں ان کے حق میں بھی اب آپ نے دیکھو کہ رات کو 2 ٹرینڈ تھے، ایک عامر فاروق ڈٹے رہو اور دوسرا آئی ایم عامر فاروق. یہ نون لیگ ڈٹی ہوئی ہے، یہ نہیں پتا کہ کون ٹرینڈ چلا رہے ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جب سپریم کورٹ میں یہ ہیئرنگ تھی نا چند دنوں پہلے کہ ہم ویٹ کریں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ڈیسائیڈ ہوگا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیکسٹ ڈے ڈیسائیڈ کرنا تھا. تو مجھ سے کچھ لوگوں نے پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ ہیئرنگ کمپلیٹ ہی نہ کرے پھر کیا ہوگا؟ تو اس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا. میں نے کہا دیکھیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور انہوں نے لا اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق ڈیسائیڈ کرنا ہے، جو بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے، جو بھی ان کے سمجھ میں آتا ہے. لیکن اگر وہ ڈیسائیڈ نہ کر پائے
اگلے دن ایڈجسٹمنٹ ہوگی، یا اس سے بھی اگلے دن. اب دیکھیں 2 دفعہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. بالکل 2 دفعہ تو ایڈجسٹمنٹ. یہ کہ بڑی دلچسپ ہے. اب دیکھیں اب اٹارنی جنرل نے 28 کو یعنی کہ منڈے کو یہ ایک رپورٹ جمع کرنی ہے. اب انہوں نے تھوڑا سا اینگل بدلا ہے نا کہ لیکن صاحب بڑی بات ہے، بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ ٹسل ہے. چیف جسٹس بندیال ایک سائڈ پہ ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ریلیف ملے جو ان کی اس دن جذبات. ایک طرف مقتدر حلقے ہیں وہ کیونکہ الیکشن میٹر. دیکھیں میرا پوائنٹ آف ویو ایک چھوٹا سا ہے. دیکھیں ریلیف اس صورت میں ملے گا نا جو پٹیشن ان کے سامنے ہوگی، جو اس میں پلی لی گئی ہے وہ اس پہ انہوں نے دینا نا ریلیف. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پلی میں کچھ لکھا ہوا ہے، پلی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ ریمانڈ والا آرڈر کو غلط سیٹ اسائڈ کریں اور منگوا آپ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو لیونگ کنڈیشن ہے. ایک سوال ہے نصر صاحب میرا کہ سپریم کورٹ کے جو ججز تھے انہوں نے آگے جو بھی آرڈر کرنا تھا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو ریٹرن میں انہوں نے لکھا، لیکن سپریم کورٹ کے ججز بھی اس چیز پہ متفق ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا ٹرائل. ہائی کورٹ میں ہم نے دیکھا کہ جو چیف جسٹس ہیں کل انہوں نے ریمارکس دیے کہ جو غلطیاں جو ہے وہ ماتحت عدلیہ سے اگر ہو گئی ہیں تو ان کو تھوڑا سا اعتماد دینا چاہیے، کانفیڈنس دینا چاہیے. تو اٹ مین کہ چیف جسٹس عامر فاروق بھی اس حوالے سے کلیئر ہے. تو ان سارے سینیریو میں کیا کوئی بھی ملزم عمران خان کی جگہ کوئی بھی ہو تو کیا اس کو 20 روز ہو گئے ہیں ایک جگہ پہ جیل میں؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ ویسے لاء کے مطابق تو ایک دن بھی اس کو جیل میں نہیں رہنا چاہیے. تو کیوں مطلب یہ نہیں، تاکہ وہ کیپٹن صفدر بھی رہے ہیں، ان کی تو قید بھی کم تھی، 2 سال تھی میرا خیال، اور ان کو 2 مہینے بعد جب ایون فیلڈ. اچھا کیپٹن صفدر کے حوالے سے جو انفارمیشن میرے پاس تھی وہ یہ تھی کہ جب سب کی جوائنٹلی وہ ہو رہا تھا تو اس کو الگ نہیں کیا. اگر میرے خیال میں اس وقت ان کے وکلا اس کو الگ کرتے تو شاید الگ سے سنی جاتی. تو اس پوائنٹ کو آپ بتائیے گا کہ عمران خان کو کیوں نا حق جو ہے وہ جیل میں رہنا چاہیے جب سارے سمجھ رہے ہیں. دیکھیں آئیڈیلی تو یہ کہ یہ سزا سمپل امپریزنمنٹ ہے، یہ کوئی ریگرس امپریزنمنٹ نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دیکھیں اگر وہ باہر بھی آتے ہیں عمران خان صاحب تو کنوکشن تو ختم نہیں ہوتی نا. تو جو ڈسکوالیفیکیشن ان کے ساتھ لگ گئی ہے وہ تو جب تک وہ اپنا کیس فائٹ نہیں کریں گے اور اس کو کوش نہیں کروائیں گے، ختم نہیں کروائیں گے تو وہ ڈسکوالیفائی رہیں گے. تو اس میں حرج کیا ہے اگر وہ باہر آ جائیں؟ میرا تو پوائنٹ آف ویو ہے کہ ان کو باہر آ جانا چاہیے. دیکھیں ایک بات آپ میں ایک چیز پہ بلیو کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میں عام آدمی کو بھی ریلیف ملنا چاہیے لیکن وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو الیکٹڈ پرائم منسٹر کی رسپیکٹ بالکل موسٹ پاپولر اور ابھی بھی پاپولر، تو ہی ڈیزروز کہ ان کو وہ والی رسپیکٹ ملے. آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں وہ زندہ ہے. تو آپ کو تھوڑا سا یعنی کہ میرا پوائنٹ نہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بندیال صاحب نے جو غصہ کیا، جذبات دکھائے، وہ ٹھیک تھے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ٹھیک تھے، لیکن بات سنیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاپولر ہے اور وہ گھروں میں بھی پاپولر ہے. تو بس اس سے میں آگے نہیں نواز شریف بھی پاپولر تھے اور ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ ان کے ساتھ بھی جاتی. اچھا لیکن اچھا مزے کی بات ہے اب نون لیگ کا، جب میں وہی بات کر رہا ہوں، نون لیگ کو بندیال صاحب یا سپریم کورٹ سے یا مخیال ججز سے یہ گلہ نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں ریلیف اب نہیں دیے 1.5 سال میں. وہ کہتے ہیں عمران خان کو کیوں ریلیف مل رہی، ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ ان کے ساتھ بھی کریں. یہ اصل ملک صاحب ایک اور میرا سوال ہے. کل جو لطیف کھوسا ہے انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا، انہوں نے کہا کہ شاید ایسے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہمارے خلاف مطلب عمران خان کے خلاف کوئی پرسنل گرج ہے کہ وہ بڑی فیسوں والے جو ہے وہ وکیل لے کے آتے ہیں، پرائیویٹ وکیل ہائر کرتے ہیں. عمومی طور پر آئینی جو ادارہ ہے تو وہ روٹین میں جس طرح ان کی لیگل ٹیم ہے، لیگل ڈپارٹمنٹ ہے، وہ آ کے ڈیفینڈ کرتے ہوتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ جب پتہ چلا کہ سپریم کورٹ میں ایک ٹسل کا ماحول بن رہا ہے تو وہاں پہ عرفان قادر اور اشتر اوصاف جو ہے وہ آگے. تو یہ جو بڑی فیسوں والا اسپیشلی کیس لڑنا، اور آپ کو لگتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے بطور پارٹی عمران خان کے خلاف ہے؟ دیکھیں الیکشن کمیشن نہیں ہے، اصل تو وہی ہیں جو ہینڈلر ہیں، جو اصل جو جن کے پاس پاور ہے وہ ہیں. یہ جو وکیل یا جو بھی الیکشن کمیشن کو اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے یہ وہی کرتے ہیں. اور یہ ماضی میں بھی ہوگا. خورشید شاہ کی بیل لگی ہوئی تھی، علی ظفر کو وکیل کیا گیا نیب کی طرف سے، سینیٹر تھے پی ٹی آئی کے. تو یہ چلتا رہا کہ جب بھی دیکھیں یہ جب تک سیاستدان، ناصر صاحب بھی اس بات پہ میرے متفق ہوں گے کہ جب تک یہ آپس میں کچھ رولز آف گیم نہیں طے کریں گے تو یہ اسی طرح ان کو رگڑے لگیں گے. اب سنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی باری آ رہی ہے، وہاں سندھ میں تو معاملہ شروع ہو گیا. وہ تھوڑے ذرا پیپلز پارٹی کی باری آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. کچھ لوگ، میری یہ پکی خبر ہے کہ تقریباً درجنوں لوگوں کے نو فلائی لسٹ میں نام درج ہو گیا.
اس سوال پر آپ کیا کہیں گے اسپیسیفکلی؟ دیکھیں کیا الیکشن کمیشن وہ ان کا مطلب یہ جو الیج کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک پارٹی کے طور پر ہمارے خلاف، ہم تو جو کوئی نظر آ رہا ہے اسی پہ بات کریں گے. دیکھیں لوگ اس لیے پارٹی کہتے ہیں نا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ جو سینٹ کا الیکشن سپریم کورٹ میں آیا تھا تو جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کو اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، تو پوری کوشش تھی کہ وہ کسی طرح وہ پیچھے ہٹ کے وہ بات مان لیں جو کہا جا رہا ہے کہ جو الیکشن کا سسٹم ہے وہ بدل دیا جائے اور وہ سیکریٹ بیلٹ والی بات، لیکن وہ کھڑے ہو گئے تھے. تو بات اصل یہ ہے کہ جو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سنتے نہیں ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اپنی انڈیپینڈنس دکھا رہے ہیں. تو جب آپ انڈیپینڈنس دکھاتے ہیں تو ایک پارٹی آپ سے ناراض ہوتی ہے، ایک پارٹی خوش ہوتی ہے، بلے بلے کرتی ہے، لیکن یہ سچویشن پھر فوراً بدل بھی جاتی ہے کہ دوسرے موقع پہ ہو سکتا ہے وہی پارٹی جو پہلے بلے بلے کری تھی وہ ناراض ہو جائے گی. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن یہ میرا پرسنل اوپینین، کیونکہ میں بڑے عرصے سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی الیکشنز ہونے کے ٹائم آتا ہے تو پٹیشن سپریم کورٹ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کبھی الیکٹورل ٹھیک کرو، کبھی یہ کرو، اس پہ آتے ہیں. تو وہ صرف یہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کو سٹینڈ لینا چاہیے. نہیں کیا سٹینڈ لینا صاحب؟ جسٹس منیب اختر کی ججمنٹ ہے کہ جب بھی اس طرح کا معاملہ ہو ہم سے گائیڈنس لیں. نہیں ہم سے نہیں لینا چاہیے، وہ ججمنٹ ہے. بالکل ہے، ملک صاحب میرا خیال ہے کہ وہ غلط ججمنٹ. صدر اور الیکشن چیف الیکشن کمیشنر مطلب الیکشن کمیشن کے درمیان بھی جو ہے وہ کچھ خط و کتابت، کچھ جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور جو صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے ان کی عابد زبیری صاحب کی پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آئندہ کے عام انتخابات ہیں وہ معاملہ سپریم کورٹ میں آتا نظر آ رہا ہے، یا یہ جو ٹسل ہے الیکشن کمیشن اور صدر کے درمیان آپ کی نظر میں کچھ ہے اس میں وجہ؟ دیکھیں صدر تو اپنی سی وی پکی کر رہے ہیں تاکہ وہ جانشین بنے عمران خان کے. حالانکہ میرا خیال ہے وہاں جانشین پہلے نمبر پہ بشرا بی بی ہوں گی. باقی صدر صاحب جو ہیں ان کو اندازہ ہے کہ 5 ستمبر ان کا ٹینور ختم ہو رہا ہے، گو کہ وہ صدر کے طور پہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے سکتے ہیں، لیکن ان پہ دباؤ پڑے گا اور وہ میں بھی ریزائن کرنا پڑے انہیں. لیکن وہ چاہ رہے ہیں تاکہ میں اس طرح کی سچویشن بناؤں کہ جو ہے وہ میں پھر پی ٹی آئی کی باغ دوڑ سنبھالوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب صدر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے یہی اسکرپٹ پنجاب اسمبلی کے معاملے میں آیا کہ صدر نے الیکشن کمیشن کو کوئی لیٹر لکھے، پھر اس کے بعد ایک ڈیٹ اناؤنس کر دی تھی، ڈیٹ اناؤنس ہوئی، پھر سپریم کورٹ میں معاملہ آیا، سو موٹو آیا، سپریم کورٹ نے انڈورس کر دیا صدر. اس وقت جو دیکھیں نا نظریاتی طور پہ صدر سپریم کورٹ کا ایک سیکشن دھڑا ہے جس کو ہم خیال جدید کہتے ہیں، پی ٹی آئی اور سپریم کورٹ بار عابد زبیری پروفیشنل گروپ حامد خان، یہ ایک پیج پہ، انڈیپینڈنٹ گروپ آسما گروپ، پی ڈی ایم گورنمنٹ نون لیگ. اب پیپلز پارٹی کو میں ان دنوں میں نہیں کروں گا، نون لیگ، پی ڈی ایم اور جو سپریم کورٹ کا دوسرا دھڑا ہے جس نے 17 ستمبر سے آگے باغ دوڑ سنبھال دی ہے، ان کو ہم بیک دو اس وجہ سے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے کہ ان کے جب ان کا شروعات ہوگی تو ہم کہیں گے نا کہ وہ کیا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ نون لیگ کو یا یہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ وہ آئیں گے تو وہ الیکشن ڈیلے ہو جائے گا ایک سال، بڑا مشکل ہے. یہ ناصر صاحب بھی اس چیز کو انڈورس کریں گے. یہ چیف جسٹس بندیال کا ایک دھڑا ہے پراپر، وہ جو بات کریں گے ان کے ساتھ بندے کھڑیں گے، جج کھڑے ہوں گے. جسٹس قاضی فائصہ کی جو کور ججز ہیں، جو کور ان کے جو سمجھانے جو ان کی مشورہ دینے والے لوگ ہیں، وہ ایسے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے امیج کا بھی خیال رکھنا ہے. وہ میرا خیال ہے کہ ناصر صاحب اس چیز کو سیکنڈ کریں گے کہ وہ ایک میں بھی 90 دن میں انتخابات نہ ہوں، لیکن یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 16 سپٹمبر کو آ رہے ہیں، تو آپ کو الیکشن ویسے تو بظاہر لگ رہا ہے کہ فروری میں ہو جائیں گے، تو اس سے آگے جاتے ہوئے نظر میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ جو سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا نا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وہ ہے یہی ہے کہ ٹھیک ہے کہ الیکشن پنجاب کے 90 دن میں نہیں ہو سکے، لیکن آئین میں یہی لکھا ہے، اور آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب یہ افلکس آف ٹائم پہ یا پرائم منسٹر کے مشورے پہ جب اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو 90 دنوں میں الیکشن ہونے ہیں، اور کیئر ٹیکر کا جو پیریڈ ہے وہ 90 دن ہے. اب اگر یہ آگے جاتا ہے تو یہ ایک کانسٹیٹیوشنل بحران پیدا کرے گا، اور اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے یہ اب قاضی صاحب کے اوپر ہے کہ یہ ان کا بہت بڑا سب سے بڑا ٹیسٹ میرا خیال ہے یہی ہے. الیکشن جو ہے نا یہ ٹیسٹ ہے کہ الیکشن کب. اچھا یہ اب زبیری صاحب ہیں، یہ پروفیشنل گروپ ہے، یہ چیف جسٹس بندیال صاحب کے قریب ہیں. کیا یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس پٹیشن کو ٹیک اپ کریں گے؟ ناصر صاحب ویسے کیا لگ رہا ہے؟ میرا خیال ہے اگر یہ ٹیک اپ کی انہوں نے، اس کا حال وہی ہونا ہے جو دوسرے معاملات میں انٹل انلیس جب تک فل کورٹ نہیں بنایا جاتا. دیکھیے بات وہی ہے، میں 2 پوائنٹ آف ویو
کہ اگر ابھی انہوں نے ٹیک اپ کیا تو یہ پری میچور ہے، کیونکہ ابھی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے. الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہونے سے پہلے اگر یہ ٹیک اپ کرتے ہیں اور پریشرائز کرتے ہیں یا مطلب کوئی آرڈر جاری ہو جاتا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں، یہ تھوڑا سا پرابلمٹک ہوگا، یہ انٹرفیرنس کے زمرے میں آ سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہی 3 ججز یا 8 ججز یا 5 ججز ڈیسائیڈ کریں تو پھر وہ اس کا کمپلیکشن بدل جاتا ہے. اچھا میرے پاس ایک خبر ہے، بہتر ہے کہ فل کورٹ. خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے انفارملی سپریم کورٹ سے رابطہ کیا کہ جی ہمیں جو یہ الیکشن ڈی لمیٹیشن یہ معاملہ، یہ ان کو کہا گیا کہ ہمارے پاس لے آئیں. تو یہ جب سنا گیا تو اگلے دن جو ہے ڈی لمیٹیشن کے شیڈول اناؤنس ہو گئے، یعنی الیکشن کمیشن نے یہ بات نہیں مانی سپریم کورٹ انفارمل. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو بھی ہری جھنڈی دکھا دی اور صدر صاحب کو بھی. دیکھیں میرا پوائنٹ آف ویو پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی کہ انسٹیٹیوشن کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، ان کو کسی قسم کا پریشر لینا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ٹاپ ایشلون پہ سب سے اوپر ہے اور اس کی جو ڈائریکشن ہے یا آرڈر ہے وہ سب پر لازم ہے کرنا. لیکن ہر ادارے کے انڈیپینڈنس کو عزت دینی بھی ضروری ہے. اگر آپ نہیں دیں گے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ جتنی بھی الیکشنز ہوئے اس سے پہلے پٹیشنیں سپریم کورٹ میں آتی رہی ہیں اور ہر الیکشن کے اوپر الزام لگا، اوروں پہ بھی لگا لیکن سپریم کورٹ پہ بھی لگا کہ جی ان کے انٹرفیرنس کی وجہ سے گڑبڑ. 2013 کا الیکشن، آر او کا الیکشن، آپ کو پتہ ہے 2018 کا الیکشن یہ کہ پریزیڈنٹ محمود صاحب کے جو الیکشن تھا اس میں بھی سپریم کورٹ نے انٹرفیئرنس. اچھا اس میں شیڈول چینج کر دیا جی. افتخار محمد چوہدری صاحب نے کہا کہ جی آخری دنوں میں لوگ تراویح نمازیں اور اعتکاف پہ چلے جاتے ہیں. میاں نواز شریف مسجد نبوی ان کا ہوتا ہے کہ وہ عید وہاں کرتے ہیں مکہ مدینہ میں. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا، فخر الدین جی ابراہیم چیف الیکشن کمشنر تھے، کہ شیڈول چینج کر دیں. شیڈول چینج ہو، بلکہ دے بھی دیا تھا اور شیڈول پھر ریزائن کرنا پڑا. اچھا سپریم یہ جو حبیب اکرم کی ججمنٹ ہے یہ کیا، الیکشن کمیشن کا انہوں نے یہ نون لیگ نے الیکشن ایکٹ جو ہے 2017 اس میں کچھ ایسی تفصیلات نامینیشن پیپر میں تھیں، یہ جو ایسٹ کے حوالے سے یا جو قرضوں کے حوالے سے یہ تھی کسی کینڈیڈیٹ کو وہ اومٹ کر دی تھی، ختم کر دی. یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں آیا، وہاں غالباً جیسے عائشہ ملک نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ریوائیو کر دیا وہ نامینیشن پیپر. یہاں آیا ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے، ایاز صادق لے کے آئے. ثاقب نثار نے کیا کیا کہ ایک نامینیشن پیپر نیا بنوایا اور حلف نامے سے، اور یہ جو فیصل واڈا نائل ہوئی ہے اور یہ سارے ہوئی ہے، یہ حلف نامہ جو ہے یہ سارا ثاقب نثار صاحب کا دیا ہوا ہے. اچھا آخری سوال جو ہے وہ ملک صاحب مختصر ہم کریں گے. وہ بلڈنگ کی بھی بات آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو بلڈنگ ہے وہ 3 ماہ پہلے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ یہاں پہ منتقل ہوئی، اس حوالے سے کوئی خبر ہے آپ کے پاس وہ تو شیئر کریں سب سے پہلے. دیکھیں خبر میرے پاس بھی ہے، ناصر صاحب کے پاس بھی ہے. وہ کوئی غلطی تصدیق میری کی کیجیے گا. وہ یہ ہے کہ جی جب یہ بلڈنگ، ایک تو بلڈنگ کا جو یہ کنٹریکٹر تھا مین، یہ فارمر ایک چیف جسٹس ہیں ان کے بہت قریب تھا. سندھ کے ججز جو تھے سپریم کورٹ میں ان کے بھی قریب تھے بہت. اور بتایا جا رہا ہے کہ جب ان سے پچھلے چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اتنی میسو اس پہ پیسہ لگ رہا ہے اربوں روپے کا، اور نہ لیٹیگیشن کو لیٹیگنٹس کی بیٹھنے کی جگہ ہے نہ وکیلوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ کیا ہے انہوں نے، یہ پنجرے بن گئے ہیں یہ کبوتروں کے. اور یہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی میں نیب کو ریفر کرتا ہوں میٹر. پھر حکومتی لوگ آئے ان کے پاس کہ جی اگر آپ معاملہ نیب کو بھیجیں گے تو یہ پھر بلڈنگ پیسہ اس کا آلریڈی لگ چکا ہے بہت سا، تو یہ پھر کام نقصان ہوگا پبلک ایکسچیکر کا، آپ نہ دیں، بھیجیں معاملہ نیب کو. تو یہ اس قسم کی اس وقت بھی چیزیں ہو گئی تھیں کہ اس میں اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک ایڈ کرنے بڑی انٹرسٹنگ ہے، شکر کریں کہ اس میں ایک ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. اس میں ایک جسٹس آف لائٹ بھی بن رہا تھا، اور وہ ایک ایسا جسٹس آف لائٹ تھا جو آپ کو جو کشمیر ہائی وے سے بھی نظر آنا تھا. تو ہمارے ایک دوست ہیں جو بڑے سینئر وہ لائر ہیں، وہ ہائی کورٹ بھی کور میں جاتے ہیں، کیس کرتے ہیں سپریم کورٹ میں بھی. انہوں نے ایک بڑا مزے کا کمنٹ کیا، انہوں نے کہا دن کو لوگ جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے آج کل جوڈیشری کے بارے میں لوگ کوئی اتنی اچھی گفتگو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں وہ دن کو کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، اگر لائٹ نظر آئی تو رات کو بھی کریں گے. تو بہتر ہے، انہوں نے شکر ادا کیا کہ لائٹ نہیں بنی. یہ لفٹ کا کیا ایشو ہوا؟
لفٹ کا جو ایشو ہے اس حوالے سے اربوں روپے لگ گئے اور لفٹ ٹھیک نہیں. اربوں روپیہ لگ گیا ہے, نہ وہاں پہ کوئی آپریٹر ہے, نہ لائٹ ہے, نہ وہاں پہ پنکھا ہے, نہ کوئی ایمرجنسی فون ہے, اور مطلب عجیب ہی جس طرح آپ نے اور بتایا. چیف جسٹس کا جو بینچ نمبر 1 ہے, بینچ نمبر 1 کا جو ایسی کام ہی نہیں کر. چلر ایک بیرون ملک سے منگوایا گیا تھا, شوگر کریں وہ بھی نہیں پاکستان نے سنا ہے سب سے مہنگا. وہ شروع کریں وہ بھی نہیں آیا, ورنہ کباڑا آپ کا وہ بھی ہو جائے آیا ہے, خراب ہے یہ کیا؟ نہیں آیا ہی شاید نہیں تھا, آیا نہیں ہے. بس اب بس ایک آخری بات کہ آج جو واقعہ ہوا ہے نا لفٹ میں, اس میں جو لطیف کھوسہ صاحب, 2 باتیں کروں گا. ایک تو ویسے آپ جو بھی کہیں میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, انہوں نے کیریکٹر دکھایا کیونکہ ہمارے ایک دوست اس میں بند تھے, ان کے ساتھ ہی تھے, تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں ڈھارس بھی بناتے رہے, اور جو پانی تھا جو لوگوں کے پاس اویلیبل تھا وہ انہوں نے خود نہیں پیا, حالانکہ وہ ان کا اسٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں, کارڈک پرابلم بھی ہے, انہوں نے دوسروں کو پلایا, آخر میں پیا, اور جب لفٹ کھلی انہوں نے کیریکٹر دکھایا, سب سے آخر میں آیا ہے. اور پھر سپریم کورٹ بعد نے ان میں ایک اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کی, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا کہ کوئی بڑا ڈیسیجن نہیں. کھوسہ صاحب بڑا, یہ آپ کو لائز موومنٹ افتخار چوہدری صاحب کی جو سٹارٹ ہوئی, یہ بھی کھوسہ صاحب کو پہلا ڈنڈا, پہلا خون بھی نہیں خون, تو اس پہ موومنٹ دیکھیں. اصل میں ایک بات تو ہے کہ وکیل جو ہیں, ایک علیحدہ بات ہے کہ پی ٹی آئی میں بہت سے وکیل جو ہیں اس وقت ایم پی کے امیدوار ہیں, ایم این اے کے امیدوار ہیں, سینیٹ کے امیدوار ہیں, اور آپ نے دیکھو کہ روسٹرم پہ بہت سے وکیل آ جاتے ہیں اپنی حاضری لگوانے, لیکن لیک آف کوارڈینیشن بھی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. اور پی ٹی آئی کے خواجہ حارث کیوں ہوئی, آخری بات یہ بتائیں, خواجہ حارث سنیں علیحدہ ہو گئے. خواجہ حارث جو آپ نے لیک آف کوارڈینیشن کی بات کی, ڈسپلن نہیں ہے, اسی وجہ سے. تو ناصر اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ, اسناد ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. تو ناظرین آئندہ بھی ہم مختلف اس قسم کے موضوعات کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.